अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, 11 जमातों का गठजोड़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर नजरें गाड़े हुए। यहां कोई गलती या कोताही होती नहीं है, वहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस गलती या कोताही को पकड़ लेती है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां बहुत सारे और चैलेंजेस का सामना है, वहां अपोजिशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए बनी हुई है। लेकिन माजी में अगर हम देखें तो इस तरह की मूवमेंट से हुकूमतें मुतज़लज़ल तो हुआ करती हैं, लेकिन हुकूमतों का गिरना क्या पॉसिबल होगा? और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक बड़ी जमात PMLN इस हवाले से क्या सोचती है, आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, उस मुलाकात में क्या बात हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और मसला, आजकल एक पेंडोराज बॉक्स खुला हुआ है ब्रॉडशीट के नाम से। ब्रॉडशीट में आखिर अपोजिशन के ऊपर सारा मलबा गिर रहा है या हुकूमत पे मलबा गिर रहा है, इस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। नॉट जस्ट दैट, मरियम नवाज साहिबा ने कल के एहतजाज में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर किया गया, शाहरे दस्तूर पर शहर इख्तदार इस्लामाबाद में किया गया, वहां कुछ इल्जामात दाग दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर और उनकी जमात पर। उस हवाले से भी बात करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, कल के एहतजाज में कुछ बातें ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि जैसे हुब्बुल वतनी और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। क्या ऐसा पाकिस्तानी सियासत में होना चाहिए? इस हवाले से भी बात करेंगे। और जिनसे बात करेंगे मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मंझे हुए सियासतदान हैं और बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत के हामिल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यू हैव जॉइंड अस इन द शो। आपसे पहला सवाल करने से पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वो तमाम बातें जो मैंने अभी डिस्कस की एंड मोर हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने रखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Welcome back after the break. Former Prime Minister of Pakistan शाहिद खाकान अब्बासी साहब and a very senior leader of PMLN हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पहले सवाल की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कल मरियम नवाज साहिबा ने ECP के सामने क्या कहा, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब की जमात को भारत से किस तरह से फंडिंग हुई, वो बात भी उन्होंने की। उसके बारे में ज़रा पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर सवाल करते हैं। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया भारत और दूसरा है इस्राइल। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने सुना मरियम नवाज साहिबा बड़े क्लियरली बड़े नाम ले लेकर एक इल्ज़ाम दाग रही हैं और ये इल्ज़ाम बहुत सीरियस है। फॉरेन फंडिंग केस में अगर PMLN को ये इल्ज़ाम प्रूव करना पड़ जाए तो ये इल्ज़ाम प्रूव कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक बात होना अलग है, लेकिन एक चीज़ को प्रूव करना, वो भी अदालत में प्रूव करना, माजी में भी कुछ एक्सपीरियंसेस गड़बड़ रहे हैं, क्या प्रूव कर सकेंगे? जी देखें, शवाहिद जो हैं पहले उनको एग्जामिन कर लेना। 7 साल हो गए, एक पिटिशन आई है। पिटिशन ये कहती है कि मुल्क के बाहर से पैसा आया, वो इमरान खान साहब के अकाउंट में गया, PTI के अकाउंट्स में गया। उस तमाम पैसे को उन्होंने किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। 7 साल से कंप्लेंट आई है, उसको लटकाया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दिया जाता, जिसको अंग्रेजी में स्टोन वॉलिंग कहते हैं। यहाँ स्टोन वॉलिंग हो रही है। 7 साल गुजर गए। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट्स भी मामले को सो मोटो नहीं ले रहे। अब वो जमात इक़्तिदार में आ गई है। आज उसी जमात का वज़ीर आज़म है जिसके अकाउंट में पैसा आया है, और जिस जमात के अकाउंट में आया है वो इक़्तिदार में है। जो चंद नाम आए हैं वो इंडियन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पैसा दिया, भेजा है। मुल्क के अंदर पैसा भेजना इलीगल नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 24-25 अरब डॉलर आता है, बाहर से लोग भेजते हैं। लेकिन जब आप सियासत कर रहे हो, सियासी जमात हो, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये किसने भेजा है, पहली बात है बताना पड़ता है कि पैसा आया है, फिर बताना पड़ता है किसने भेजा है। ये दोनों काम PTI ने नहीं किए। इस मामले ने बहुत से शक और शुबहात पैदा कर दिए हैं। और फिर जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है,
اب جب اس کو آپ لنک کریں اس پیسے کو چھپانے سے اور ان ناموں سے جو انڈین نژاد کے لوگ ہیں، تو پھر اور شک پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے کل یہی بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ آج جواب کی ضرورت ہے. آج پی ٹی آئی کو بھی جواب دینا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہے، کیونکہ پہلے یہ صرف ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اب اس کا تعلق ملک کے معاملات سے پیدا ہو گیا ہے. یہ فرق ہے. اچھا، انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام بھی کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے احتجاج میں لگایا گیا. آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے اندر نواز شریف صاحب کو بھی سب سے پہلا نعرہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے لگایا تھا آپ کی پی ڈی ایم کے ساتھ جو آپ کے نشستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. یہ الزام آپ پر بھی لگتا رہا. سجن جندال کے ساتھ ملاقاتوں کا، نریندر مودی صاحب آپ کے گھر کیوں آئے، جاتی عمرہ کیوں آئے، پرائم منسٹر ہاؤس کیوں نہیں آئے، نریندر مودی صاحب کے ساتھ مراسم کا، یہ تمام الزامات آپ پہ بھی لگتے رہے ہیں عباسی صاحب. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ آپ لوگوں نے اس کا کوئی جواب ایز سچ نہیں دیا، تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ سم ہاؤ دی ادر انوالوڈ ہیں؟ جواب وہ تو ایک سیاسی نعرہ استعمال ہوتا تھا نا. پرائم منسٹر موڈی انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، وہ اس ملک میں آیا، آپ کے پرائم منسٹر کے گھر آیا، ملاقات کی. وہ چائے پینے تو نہیں آیا تھا نا، وہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے آیا تھا. اب آپ کو 2.5 سال ہو گیا، آپ منتیں کر رہے ہیں ہر فورم پر جا کے ہم سے بات کرو، وہ آپ سے بات کرتے نہیں ہیں. انہوں نے جو کشمیر میں کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایک نعرہ لگانے سے جو آپ نے ماحول پیدا کیا ہے، آج ہمارا ورکر بھی اس کا جواب دے رہا ہے. جب آپ کسی کو ہندوستان کا ایجنٹ کہیں گے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اور مودی کا یار کہیں گے، تو جب آپ پہ یہ بات اٹھے گی کہ آپ کو پیسہ بھیجا ہے انڈین بزنس مین نے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، پھر اب تو شواہد بھی سامنے آ گئے. آپ 7 سال کے اس پیسے کی نفی کرتے رہے، آج جا کے مان لیا ہے کہ جی ہاں جی پیسہ آیا تھا، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ کسی اور نے بھیج دیا تھا. تو اب پھر ہمارا ورکر بھی آپ کو انہی الفاظ میں اور اسی لہجے میں جواب دے گا جو آپ کرتے رہے ہیں. یہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیونکہ یہ اصول ہے دنیا کے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around. تو آج وہی ہو رہا ہے. آج سب چیزیں جو یہ کرتے تھے آج سب ان پر لگی ہیں. تو باسی صاحب یہ مکافات عمل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کب ہوگا؟ میں تو وہی عرض کر رہی ہوں آپ کے سامنے، یہ نعرہ جو سب سے پہلے لگا وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لگا تھا. کیا آپ کا ورکر جو آج عمران خان صاحب کو وہی نعرہ ان کے جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے، وہی نعرہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے بھی رکھا جائے گا؟ دیکھیں، ہمارا جو ورکر ہے وہ لیڈر کو فالو نہیں کر رہا. اس معاملے میں نواز شریف صاحب نے کبھی کسی پر ہندوستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں لگایا. رائٹ. عمران خان صاحب تو روز لگاتے ہیں. ہمارا ورکر اس شہادت کو دیکھ کر بات کر رہا ہے جو آج سامنے آئی ہے، جو ثبوت آیا ہے کہ پیسے آئے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، آپ کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور انڈین لوگوں نے بھیجے ہیں، اس میں نام انڈین بھی ہیں. اب ہمارا ورکر اس پر مشتعل ہے، وہ بات کرے گا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ چیزیں ملک کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اس کو جب توڑا تو پھر سب کو موقع مل گیا بات کرنے کا. تو اگر کل پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، یہ ریکارڈ پر ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے ہمارا ورکر پھر مشتعل ہو کر یہ بات کرے گا. یہ چیزیں میں نے یہ کہا کہ جب بھی لیڈرشپ کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر، ایک جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر رہ کر، جو سیاست کا کلچر ہونا چاہیے اس کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے. اب وہ معاملات درم برم ہیں، اب کوئی چیز بھی آف دا ٹیبل نہیں ہے. ہر الزام ایک دوسرے پر لگتا ہے، ہر ایک بات ہوتی ہے. آپ نے جب کر دی، یہ پینڈوراز باکس کھول دیا، پھر یہ کھلا ہوا ہے. رائٹ. اچھا شاہد خان عباس صاحب، ابھی آپ نے بڑے رائٹفلی سو فرمایا کہ ہماری سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، کل مولانا صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے بہت سارے ایسے نعرے لگوائے حکومت کے، وزیر اعظم صاحب کے خلاف، جو کہ آف کورس وہی غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والی بات ہوتی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، نواز شریف صاحب کی باری میں بھی، باقی لیڈران کی باری میں بھی، کہ ہم کب یہ غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینا
बंद करेंगे, बांटना बंद करेंगे, एंड हु आर वी टू एक्चुअली डू दैट? वो अदालतें हैं, बाकी सारे लोग हैं, वहाँ बात अलग आती है। लेकिन ये खड़े होकर पोडियम पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, जिसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा स्टेक है, वहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन गद्दारी के सर्टिफिकेट्स के साथ स्टैंड करती है? देखिए, जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात करेगा, उसके वज़ीर असेंबली में खड़े होकर बात करेंगे, तो फिर सुनना पड़ेगा। ये मैं माज़रत से कहता हूँ, मैं फिर ये कहूँगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें कभी एक तरफा नहीं होती। आपने जब एक पत्थर मारा, फिर 2 पत्थर खाने के लिए तैयार रहें, फिर 2 पत्थर आएंगे, फिर 20 पत्थर आएंगे, फिर आप 10 पत्थर और मारेंगे, फिर ये 200 पत्थर, ये बात एस्केलेट करेगी। हमेशा लीडरशिप का काम होता है सोच समझ कर बात करें। आज मुझे कोई शख्स बता दे नवाज शरीफ साहब ने किसी के बारे में कोई बात की हो कभी, आपने दुनिया का हर इल्ज़ाम उस शख्स पे लगाया। आज जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, आप हर रोज़ आपके वज़रा उठकर गाली निकालते हैं, तो जो आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएगा। मैं फिर ये कहूँगा ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बर्दाश्त की एक हद होती है। आप जब हद फलांग गए तो फिर मैं मसलन मैं ज़ाती ज़िंदगी में बड़ा धीमे मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन आप मुझे गाली देकर देखें, मैं आपको 10 गालियाँ दूंगा। मैंने वादा किया है असेंबली में, मैं कहा आपने गाली निकाली, मैं आपको और आपके वालिद दोनों को गाली निकालूंगा। ये आपको कोई राइट नहीं है मुझे गाली निकालने का। तो जब वज़ीर-ए-आज़म गाली देने देगा, एजेंट किसी को कहेगा, तो फिर उन्हीं अल्फाज को सुनने के लिए भी तैयार तो एक्सपेक्ट किया जाए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात जिस तरह आपने फरमाई। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में जरा बात करते हैं शाहिद खान अब्बास साहब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बहुत सारी डेडलाइंस दी। आपको याद है 31 दिसंबर वाली डेडलाइन थी कि लीडरान को जो रेजिग्नेशंस हैं वो सबमिट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर हमें ये भी बताया गया कि जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। फिर अब मामला थोड़ा T20 मैच से टेस्ट क्रिकेट की तरफ आ रहा है, थोड़ा हल्का हो गया, धीमा हो गया, मिजाज में भी थोड़ी सी हम लोगों को शाइस्तगी ज़्यादा सुनाई देने लगी है। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट राइट टाइम का इंतज़ार कर रही है किसी बड़े जलसे, बड़े लॉन्ग मार्च के लिए, या आप समझते हैं कि अब हुकूमत गिराना पॉसिबल नहीं है, बस मुतज़लज़ल करने के लिए हल्का फुल्का मौसीकी चलती रहेगी? हमारा मकसद पहले दिन से हुकूमत गिराना नहीं है, हमारा मकसद इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। जो निज़ाम आज आइन से बाहर चला गया है, जो एक गैर कानूनी निज़ाम है, मुल्क के अंदर मुसल्लत है, इसको ख़त्म करना है और वापस मुल्क को आइन पर लेकर आना, ये हमारा मकसद है। इस्तीफ़े, सारी जमातों के पास इस्तीफ़े अपने MNAs MPs के मौजूद हैं। हमने कहा था 31 जनवरी तक हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन करवाएं। ठीक है, ये उनका फैसला है, इस बात को समझते नहीं है। हमने उसके एक बहस थी कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, इस पर मुशावरत हुई, कहा कि लेना चाहिए। फिर लॉन्ग मार्च की बात थी, वो फरवरी में होना था। अब हालात को देखकर, मौसम को देखकर ये फैसला वो मार्च में होगा, तो लॉन्ग मार्च होगा। इस्तीफों को जो फैसला लॉन्ग मार्च में होगी जी, लॉन्ग मार्च में होगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जो फैसला है इस्तीफ़ों का, वो पीडीएम मुशावरत से करेगी। इस्तीफ़े का इख्तियार एक हतमी इख्तियार होता है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, हर स्ट्रेटजी की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, हालात को देखकर, मामलात को देखकर एडजस्टमेंट हम करते रहते हैं। तो हम आज भी उसी रास्ते पर हैं जो हमने सितंबर 20 की APC में किया। तो शाहिद खान अब्बास साहब, जो हालात कुछ अरसे पहले सितंबर तक सोचा जा रहा था कि देखें जनवरी तक, दिसंबर तक हम लोग इस हुकूमत को चलता बनेंगे, वो हालात नासाजगार कैसे हुए? ऐसी क्या चीज़ बीच में तब्दील हुई कि डिसीजन को चेंज करना पड़ा और साजगार हालात तक का इंतज़ार करना पड़ा? मैंने कहा ना कि ये मुशावरत से होते हैं। 2 चीज़ें इजाफी हुई, बाई इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस। कुछ जमातों का ख्याल था कि इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मेरा भी ज़ाती ख्याल था। कुछ जमातों का ख्याल था कि हिस्सा लेना चाहिए। मुशावरत में ये फैसला हुआ कि हिस्सा लेंगे, तो वो अब फरवरी के आखिर तक वो हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च का ख्याल था फरवरी में करने का, मौसम की शिद्दत है, पहले भी इसका निशानदेही की गई थी, अब वो मार्च में होगा जब मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये कोई बैक ट्रैक नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमने अपने रास्ते पर चलना है।
تحریک جو ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے, وہ اقتدار کے لیے نہیں ہوتی, وہ کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ تحریک ایک بنیادی مقصد کے لیے ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا مقصد ہے جس کو وقت شکست نہیں دے سکتا, جس کو کوئی اور قوت شکست نہیں دے سکتی. یہ ہوگا اس ملک میں. رائٹ. اس ملک کے پاس چوائس نہیں ہے. اچھا عباس صاحب, ٹو ایڈ ٹو مائی پریویس کوسچن, چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ اور پچ کے دونوں اطراف کھیل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لاسٹ ٹائم سینٹ انتخابات میں ہوا اور آپ لوگوں نے ڈائریکٹ برملا اظہار بھی کیا اپنی ناراضی کا, اس کے بعد وہ شاید دوبارہ اس طرح کا کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا. کوئی شکوک و شبہات ہیں اپنی ساتھی پی ڈی ایم جماعت پیپلز پارٹی کے اوپر, پی ایم ایل این کی؟ نہیں, ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے. جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے اس کی پابندی کی ہے. ہو سکتا ہے کچھ فیصلوں پر ان کی ذاتی رائے, ان کی جماعت کی رائے مختلف ہو, لیکن انہوں نے فیصلوں کی پابندی کی ہے. پچ کے دونوں طرف, میں کرکٹ اتنی نہیں کھیلا ہوں, لیکن پچ کے دونوں طرف آپ کرکٹ کھیل نہیں سکتے, تو سیاست بھی پچ کے دونوں طرف نہیں ہو سکتی. اب فیصلہ کن مرحلہ ہے اس ملک کی سیاست کی تاریخ میں اور اس ملک کی تاریخ میں کہ تمام سیاسی قوتیں ہر صوبے سے, ہر سوچ کی, وہ کہتی ہیں کہ ملک کو آئین پہ واپس آئین کی طرف لے جائیں, آئین کے مطابق چلائیں. اس پر پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت اختلاف نہیں کر سکتی. جو جماعت اس سے اختلاف کرے گی وہ اپنی سیاسی کور کھو دے گی. رائٹ. اب اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ استعفے دینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کی پابندی کرے گی. انٹرسٹنگ. ابھی کچھ اور چیزیں جو ڈسکس کرنی ہے عباس صاحب, لیکن مجھے پہلے بریک کی طرف جانے دیجیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر براڈ شیٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو بارہا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ کے اندر نااہل کہا جاتا رہا. حکومت نہیں مانتی اس بات کو, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے. مارچ میں لانگ مارچ ہوگی, عباس صاحب نے بتا دیا ہے. سو دس از ویری کلیئر کہ موسم تھوڑا بہتر ہو جائے, کچھ انتخابات ہے ان کو پورا کر لیا جائے, الیکٹورل کالج پورا ہونے, اس کے بعد سینٹ کے انتخابات پورے ہونے, وہ تمام کی تمام معاملات کو جب سالو کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف بڑھیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ کہا تھا کہ ہم پراپر وقت کے اوپر جب وقت آئے گا تب لانگ مارچ بھی کریں گے. بٹ شاہد خاقان عباس صاحب, آج کل ایک اور پینڈوراز باکس کھلا ہوا ہے اور وہ ہے براڈ شیٹ. ویسے تو شروع میں مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ تو حکومت کے منہ پہ تماچا ہے, لیکن حکومت اس کو کسی اور طریقے سے دکھا رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے کرپشن کی, آپ پیسہ باہر لے کر گئے, اور پیسہ باہر لے کر جانے کے بعد آپ کے این آر او کے بعد آپ کے خلاف کارروائی بند ہو گئی. براڈ شیٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اوور آل, آپ کا ایک سیاستدان, ایک سینئر سیاستدان کے طور پر انالیسس کیا؟ براڈ شیٹ میں جو نیب کی حقیقت ہے آج عوام کے سامنے آ گئی ہے. جو نیب کی حقیقت ہے, جو ادارہ بنا تھا ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, آج وہ سر سے پیر تک اکاؤنٹیبل ہے. اب اس کو جواب دینا پڑے گا. جو دوسروں پہ کرپشن کے الزام لگاتے تھے, جو آج بھی لگا رہے ہیں, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان میں اتنی جرت ہے کہ جب ان کے کپڑے اتر گئے ہیں تو آج بھی دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. آپ کے پاس نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ ہے, لے آئیں میدان میں. آپ کو پتہ ہے فیصلہ کس طرح ہوا؟ کیسے فیصلہ اس طرح ہوا, آپ نے جیلی جی آئی ٹی بنائی. اس جی آئی ٹی نے کہا کہ جناب ہم نے پتہ نہیں $800 ملین کے اثاثے ڈھونڈ لیے, 100 ملین کی ہم نے ریکوری کی ہے, پتہ نہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ جی آئی ٹی نے کہا, اسی نیب کے افسران تھے. نیب پر مقدمہ کیا. نیب نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ, جس میں یہ تھا کہ یہ لسٹ ہے جس کی تفتیش براڈ شیٹ کرے گی. براڈ شیٹ 3 دن پرانی کمپنی تھی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ایک شیل کمپنی تھی. اس کو بنانے میں جن لوگوں نے کمیشن لیا ان کے نام بھی آج سامنے آ گئے ہیں. طارق فواد ملک صاحب, آج وہ نام بھی آ گئے ہیں جو براڈ شیٹ کے بنانے میں جو فیس تھی کے حصے دار تھے. اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان افراد کی کوئی ریکوری ہو اس میں 20% کا حصے دار جو ہے وہ براڈ شیٹ ہے. رائٹ. چاہے براڈ شیٹ کی محنت سے ہو یا نہ ہو. اب ہمارے ملک نے جی آئی ٹی بنائی, اس میں تمام
اداروں کے لوگ شامل ہوئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو ڈھونڈ لیے. تو جب کیس چلا, براڈ شیٹ نے کیس کیا جی میرے پیسے نہیں دے رہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کے ملک کی کہہ رہا ہے, آپ کی جی آئی ٹی کہہ رہی ہے, آپ کا نیب کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو $100 ملین کے اثاثے ڈھونڈ لیے نواز شریف صاحب کے, تو ہمارا تو 20 ملین کا حصہ ہمیں دے دیا جائے. رائٹ. یہ آربیٹریشن تھی, آربیٹریشن. اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ جو ڈاکیومنٹ دیا گیا وہ حکومت کا ڈاکیومنٹ تھا. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی, نیب, حکومت وہ اثاثے لے کر سامنے کرے نا. کون سے $100 ملین کے اثاثے ڈھونڈے ہیں؟ اس کا انہوں نے حالیہ نکالا کہ جی این آر او ہو گیا تھا. این آر او 2003 میں کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اس کا براڈ شیٹ کا. کانٹریکٹ بریچ ہو گیا تھا. این آر او 2007 میں مشرف صاحب لے کر آئے, جس کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں تھا. اس میں جو این آر او جن لوگوں کو ملا ان کے نام سارے ریکارڈ میں ہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے این آر او کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. رائٹ. 2.5 سال سے یہ حکومت میں ہے. ہمارا تو اوپن چیلنج ہے کہ آپ نے 20 سال لگائے, آپ نے ایک کرپٹ ایگریمنٹ کیا براڈ شیٹ کے ساتھ, اس سے کمیشنیں لیں, اس نے کوئی کام نہیں کیا, آپ نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا. آج وہ کمپنی آپ سے $65 ملین لے چکی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ جواب کو ہے نہیں. اب معاملہ یہاں پہ آتا ہے. اب ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ $1 ارب کے اثاثے ہیں. $1 ارب کی بات پرائم منسٹر نے کہہ دی $1 ارب ہے, وزیر کہتے ہیں جی نہیں ہے. اب یہاں پر وہاں سے وکلا آئے, یہاں پر اب ایک ٹسل شروع ہوگی حکومت کے اندر, کیونکہ $1 ارب کی کمیشن بندی تھی $200 ملین. تو یہاں وزراء کے نام لیے اس نے, وہاں سے وکیل بھیجے گئے, پرائم منسٹر آفس تک گئے, پرائم منسٹر سے باتیں کی. باتیں کس بات کی تھی؟ کمیشن کی. پھر $30 ملین یہاں سے بھیجا گیا لندن اکاؤنٹ میں. ای سی سی کا فیصلہ ہے, کیبنٹ کا فیصلہ ہے. کیوں بھیجا گیا؟ یوزلی ہائی کمیشن میں اتنے سارے پیسے نہیں رکھے جاتے. یہاں سے پیسے بھیجے گئے محترمہ, الیکشن ای سی سی کے فیصلے ہیں, یس, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے فیصلے ہیں, وہاں پر پیسے بھیجے گئے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں. ویور کے بغیر ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے ایک پیسہ باہر نہیں جا سکتا. کس نے ویور دیا؟ اب اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 2 وزراء کے نام اس نے لیے. ایک اس نے کہا جی آئی ایس آئی کے جنرل میرے پاس آئے. یہ اوپنلی وہ آدمی کہہ رہا ہے. اگر آپ نے یہ پیسے وہاں نہ بھیجے ہوتے, آپ نے ویور نہ دیا ہوتا, آج تو معاملہ اتنا کھل گیا ہے. ہمارا اوپن چیلنج ہے, ایک پیسہ نواز شریف کے خلاف ثبوت ہو, ریکوری ہو, لے آئیں سامنے. نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتایا نا. نواز شریف صاحب علاج آپ کی کروا تو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نا وہاں. نواز شریف صاحب, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے علاج کروا کر, اور اگر میری رائے سنیں تو بالکل واپس نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں یہ کام ہوتے ہیں جو نیب نے کیے ہیں, جس کا ثبوت اب سامنے آ گیا ہے. پہلے تو بات ہوتی تھی نا, ہم کہتے تھے آپ کہتے نہیں, ثبوت آ گیا ہے. اب تو پہلے وہ لوگ جیل جائیں جنہوں نے براڈ شیٹ کا کانٹریکٹ کیا. وہ تو فراری قرار ہوئے ہیں نا. اشتہاری قرار ہوئے, تو اشتہاری ان معاملات میں قرار ہوئے جس میں حکومت نے, نیب نے جج خرید کر کنوکٹ کرایا. جس جج کو لاہور کے ہائی کورٹ نے نکالا وہ آدمی مر چکا ہے. اس نے ایڈمٹ کیا اس نے کہ میں نے بلیک میل ہو کر نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا ہے. یہاں کون سی عدالت میں انصاف رہ گیا پھر؟ جس ملک میں انصاف نہ ہو میں اس میں نہیں آؤں گا. یہ میرا مشورہ اگر کوئی عام آدمی مجھ سے پوچھے. نواز شریف وہ آدمی ہے جو ان فیصلوں کے باوجود ملک میں واپس آئے اور جیل گیا. تو نواز شریف صاحب جیل سے گھبراتے ہیں نہ آپ سے گھبراتے ہیں. وہ اپنا علاج کروانے گئے ہیں, یہ ان کا حق ہے, علاج کروا کر واپس آئیں گے. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے. مجھے توقع تھی کہ عدلیہ سو موٹو نوٹس لے گی, کہے گی کہ جناب اس جج نے جو فیصلے کیے ہیں, جو بلیک میل ہوا, جس کو ہم نے نوکری سے نکال دیا,
مجھے توقع یہ تھی کہ عدلیہ کہے گی بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم ان فیصلوں کو رد کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، ری ٹرائل کرا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ورنہ کہتے ہیں بھئی ختم کریں، یہ کیس نہیں ہے، جھوٹا کیس ہے، جس کے لیے حکومت کو اور نیب کو جج کو بلیک میل کرنا پڑا، وہ جھوٹا کیس ہی ہوا۔ یہ بات نہیں ہوئی۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے سو موٹو نوٹس لے کر خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کی حکومت توڑ دی۔ تو یہ معاملات جہاں پر ہوں، جس ملک میں انصاف نہ رہے، پھر اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اخلاقی قدریں کیا کہتی ہیں، سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے۔ انصاف کا نظام جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب ود ان ون نائٹ تو خراب نہیں ہوا۔ آپ کو ملک قیوم صاحب والی ایک وہ فون کال یاد ہے جو لیک ہوئی تھی، وہاں پھر آپ کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ماضی میں وہی کام کیا جاتا ہے؟ ہم ہر بات جو غلط ہوئی ہے اس کا اعتراف بھی کریں گے، اس پہ معافی بھی مانگیں گے، لیکن اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں۔ نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے زور لگا لی ہے، اب آپ تو آ ہی نہیں سکتے، آپ نے پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا ہے۔ منسٹر کہہ چکا ہے مجھے پرائم منسٹر کے حکم پہ میں نے پاسپورٹ کینسل کیا ہے، تو اب وہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اب آپ جب پاسپورٹ دیں گے نیا پاسپورٹ دیں گے تو لیکن وہ اس کے بعد بھی علاج کروا کر آئیں گے، ان کا علاج باقی ہے، میڈیکل رپورٹس موجود ہیں عدالت کے پاس بھی، حکومت کے پاس بھی، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کیوں ابھی تک علاج مکمل نہیں ہوا۔ رائٹ۔ اچھا عباسی صاحب، جب آپ واپس آئے ہیں پاکستان تو پہلے تو آپ کے جانے پہ بڑی چہم گوئیاں چل رہی تھیں کہ آپ پتہ نہیں بھاگ گئے ہیں، پاکستان واپس نہیں آئیں گے، نواز شریف صاحب کی طرح اب آپ باہر ہی رہیں گے۔ اب آپ جب واپس آ گئے ہیں تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ لگتا ہے نواز شریف صاحب سے کوئی نہ کوئی ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں۔ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے لیکن مجھے بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سوال کا جواب بھی لیتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب باہر چلے گئے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرح یہ بھی پاکستان واپس نہیں آنے والے ہیں، اور پھر جب آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ واپس آئے تو پھر یہ چہم گوئیاں چلنے لگ گئی کہ کوئی ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ کیا ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب؟ دیکھیں، مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، کم از کم معذرت ہی کر لیا کریں کہ ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے بہتان لگائے۔ اتنی تو اخلاقی قدر ہونی چاہیے نا۔ میں تو کسی پہ الزام نہیں لگاتا، جو لگاتے ہیں جب وہ غلط ثابت ہو معذرت ہی مجھ پہ بہت سے یہاں صحافی ہیں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، مجھے لوگ بتاتے ہیں آج فلانے صحافی نے آپ کے بارے میں کہا جی یہ بڑا جی کرپٹ آدمی ہے جی، اس پہ یہ الزام ہے۔ تو میری ان تمام صحافیوں سے، ان تمام وزیروں سے گزارش ہے، مجھ پہ 2 کیس چل رہے ہیں، ایک اسلام آباد نیب کی عدالت میں، ایک کراچی نیب کی عدالت میں۔ تو آپ ان کیسز میں آپ پروسیکیوشن کی وٹنس بن کر آ جائیں، آپ پروسیکیوشن Not وٹنس۔ just you، آپ کی تو فیملی کے اگینسٹ بھی کچھ معاملات۔ جی نہیں، میرے اوپر ہے نا، وہ تو دبانے کے لیے میرے بیٹے کو بھی شامل کیا گیا ہے، دوستوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو میری ان تمام وزیروں سے جن کو تکلیف ہے میرے بارے میں، یا جو صحافی حضرات ہیں جن کو تکلیف ہے، جو ٹی وی پر میں نے سنا ہے فلانا، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کو بھی مشکل ہے مجھ سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، 2 کیس چل رہے ہیں، پٹیشن دے، پروسیکیوشن وٹنس بنے، وہاں اگر بات کریں، اگر ہمت ہے تو آئیں، میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ چلیں یہ تو پہلے پارٹ کا آنسر ہو گیا، آپ بھی بتائیں کہ تو یہی لوگ جو آج مجھے کہتے تھے یہ نہیں آئے گا، میں تو سننا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے غلط کہا، ہم نے غلط کہا۔ ابھی سوال کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں نا، جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ڈکٹیشن دی ہے، ڈکٹیشن ڈکٹیشن دی ہے، انہوں نے کہا ہے کسی اصول پر سودے بازی نہیں ہوگی، آئین کے مطابق جب تک ملک نہیں چلے گا ہم جدوجہد کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہے، نہ حصول اقتدار کی بات ہے۔ ہمارا ایک نقطہ ہے، ملک آئین کے مطابق چلے۔ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہ اس تابوت میں آخری کیل تھا 2018 کا الیکشن کا چوری اور ہائیبریڈ نظام، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہے، ملک میں گورننس ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کا ایک حل ہے آئین میں، اس کے علاوہ ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی اور معاملہ نہیں ہے،
ہم آئین کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی اس وقت کرے گا, عوام کی تکلیف اس وقت دور ہوگی جب ملک آئین پہ چلے گا. اچھا, آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین پر چلنا چاہیے اور یہ حکومت جو ہے آئینی طور پر یہاں نہیں ہے. یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی بارہا یہ بات ہوتی ہے. تو شاہد خان عباس صاحب, ایک جگہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں یہ نہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ حکومت کو گرایا جائے. دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت آئینی طور پر نہیں آئی, تو پھر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ میں نے آپ کو یہی کہا نا, یہ حکومت تو ایک خرابی کا ایک عکس ہے نا, ایک خرابی کا ایک نمونہ ہے. یہ تو حکومت تو ختم ہو چکی ہے. جو حکومت ڈلیور نہ کر پائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو آج معاملہ حکومت کو گرانے یا نہ گرانے میں نہیں ہے, آج معاملہ نظام کی درستگی ہے. نیا الیکشن, نیا الیکشن آپ کو کرنا پڑے گا, انشور کرنا پڑے گا کہ وہ فری اینڈ فیئر ہو. تمام قوتیں جو اس ملک میں سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں ان کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا. اگر یہ سب محب وطن ہیں, ہم سب محب وطن کے دعوے کرتے ہیں, عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم محب وطن ہیں, ہم عوام کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ ہو گیا پاکستان ترقی کے راستے پر چل پڑے گا. لیکن عباس صاحب, وہ ای سی پی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہلی سے کام لیتا رہا, پاکستان تحریک انصاف کے انڈر انفلوئنس آتا رہا, آپ اسی ای سی پی کے انڈر ایک نیا انتخاب قبول کر لیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے, جو کہ پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کریں؟ الیکٹورل ریفارمز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریفارم سارے موجود ہیں, معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے. ہر ایک کو نظر آتا ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے. جب آر ٹی ایس فیل ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, جب پولنگ اسٹیشن پر قبضہ ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, جب ڈبے اٹھائے جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا. مجھے ڈر اس بات کا ہے, اور ڈرے اس دن سے جب لوگ بندوقیں لے کر دفاع کریں گے اپنی ووٹ کا. یہ ہوگا اس ملک میں, لوگ بندوقیں لے کر پولیس اسٹیشن باہر کھڑے ہوں گے, بکسے نہیں اٹھانے دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا. یہ ہوگا جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس دفعہ بھی ہوا ہے. میں آپ کو ان حلقوں کے نام بتا سکتا ہوں جہاں پر لوگ بندوق تان کر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا میں گولی مارو, میں ان کو رہنے دے. حلقوں کے نام تو بتا دینا, لوگوں کے نام ہیں. اور میں نے یہ غلطی کی, میرے لوگ بھی اس پہ تیار تھے, ان پہ بندوقیں تانی گئی, وہ بندوق تاننے کو تیار تھے. میں نے کہا نہیں, چھوڑیں اس معاملے کو. یہ رات کے اندھیروں میں یہ باتیں ہوئی ہیں, تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ دن آئے گا, یہ دور نہیں, میں آپ کو کیسے بتا رہا ہوں. پولیس اسٹیشن پہ لوگ بندوقیں لے کر جائیں گے. اچھا, اسی پوائنٹ میں مجھے ختم کرنا پڑے گا. آپ نے بڑی خطرناک قسم کی بات کر دی ہے. اس کے بعد میں نہیں خطرناک, یہ حقیقت کی میں بیان کر رہا ہوں. ڈرے اس دن سے جب لوگ کہیں گے یار میرا آپ ووٹ کب تک چوری کریں گے, کب تک ہماری نفی کریں گے, کب تک یہ حکومتیں مسلط کریں گے. یہ وقت آئے گا جب لوگ, آج ہر آدمی تنگ کس بات سے ہے؟ مہنگائی سے, حکومت کی فیلیور سے. اور وہ کہتے ہیں جو حکومت فیل ہوئی یہ اس الیکشن میں ہمارے ووٹ, ہماری دھاندلی کی گئی, ہمارا ووٹ چوری کیا گیا. لیکن حکومت نہیں مانتی شاہد خان عباس صاحب کہ وہ فیل ہوئی. میں آپ کو گنواتی ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نے 2 بڑے ڈیم بنوائے جو کہ آپ لوگوں نے نہیں شروع کروائے, ہم نے 10 بڑے ہاسپٹلز کا اعلان کیا, 10 یونیورسٹیز کا کیا, 10 لاکھ سے 19 لاکھ تک میں لکھ لوں 2 ڈیم بنائے. اس کے بعد ML1 کا پروجیکٹ شروع ہوا, بلین ٹری سونامی ان کا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے بعد پھر 10 لاکھ سے 19 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم ناکام حکومت ہیں. اور بھی کچھ کیا ہے. 10 بڑے ہاسپٹل, 10 بڑی یونیورسٹی, 10 بڑے ہاسپٹل, 10 یونیورسٹی, ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام, احساس. ٹھیک ہے. 2 ڈیم کون سے؟ مومن ڈیم ہم نے بنایا, اور وہ تو گراؤنڈ بریکنگ کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا. اس کا ٹینڈر کب ہوا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ جو بھی مرضی, جھوٹ بولنے میں تو کوئی خرچہ ہوتا نہیں ہے. بادشاہ ڈیم مشرف کے زمانے سے شروع ہے, آج تک زمین نہیں مل سکی. ML1 کہاں پہ ہے؟ ML1 کا منصوبہ سی پیک میں, وہ سی پیک جس کو آپ نے بند کر دیا. ML1 کہاں؟ ML1 کا وزیر تو انٹیریئر منسٹر بن گیا. 10 سے 19 ٹیکس ریونیو کم ہو گیا ہے. 10 سے 19 ملین ٹیکس پیئر کہاں پہ ہیں؟ ٹیکس ریونیو تو آپ کا کم ہو گیا ہے. 10 اسپتال, 10 یونیورسٹی کہاں پہ ہیں؟ 2.5 سال آپ کو گزر گئے ہیں. ہم نے, مجھے یاد نہیں ہے, 30 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. ہسپتالوں کی تعداد پنجاب میں جا کر دیکھ لیں.
हेल्थ कार्ड, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड PMLN ने दिया, आपने नाम बदल कर ये कार्ड। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी KP में और सिंध गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी का नहीं, हम अपना करेंगे प्रोग्राम, आप यहाँ ना आएँ। हमने फिर भी उनके डिस्ट्रिक्ट में किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज बिला तशखीस हमने प्रोग्राम किए। और ये एहसास प्रोग्राम बिस्प चल रहा है, उसका नाम बदल दें। तो कहते हैं बिस्प तो उसका एक पार्ट है, एहसास प्रोग्राम तो एक बहुत मोहतरमा बड़ा। 140 अरब का बिस्प था, जिसको आज 300 अरब पे होना चाहिए था। रेवेन्यू है नहीं आपके पास, क्या कहते हैं टैक्स बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए झूठ बोलने से हुकूमत नहीं चलेगी, ट्विटर से हुकूमत नहीं चलेगी, अपने आप को धोखा देने से हुकूमत नहीं चलेगी। हकायक को देखें, हकायक को देखें। राइट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ मैं अपने शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट होता है, और पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्ट के अंदर भी एक रोड़े की सी सूरत इख्तियार किए हुए है। इस पॉलिटिकल टर्मोइल को डिफ्यूज़ करना बड़ा अहमियत का हामिल हो गया है। इसमें अपोजिशन का जहां किरदार है, वहां हुकूमत का भी किरदार है। इसीलिए फौरी तौर पर इस तमाम मामले को सेटल करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।